अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें सलामत रहें। तो मामला ये है कि पहला सवाल तो आप खुद भी गौर कीजिए, दावत फ़िक्र मैं आपको दे रहा हूँ कि टिकटॉक भी यहीं था, फेसबुक भी यहीं था, यूट्यूब भी यहीं था, इंस्टाग्राम वगैरह ये सब यहीं थे 6 महीने 7 महीने पहले भी। लेकिन इन 6-7 महीनों में इन्हीं मैदानों पर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और मुक़तदरा के ख़िलाफ़ जो भी कहिए, जो प्रोपेगेंडा, ज़ाहिर है कि पीटीआई ही इस काम की प्रोपेगेंडा मास्टर है और ये उनका कमाल फ़न है। मैं उनकी तनकीद नहीं कर रहा, मैं तारीफ़ कर रहा हूँ कि झूठ को, ड्रामे को ये लोग सच बना देते हैं, न सिर्फ बनाते हैं बल्कि बेचते हैं। तो ये कमाल फ़न पे पहुंची हुई बात होती है कि आदमी झूठ भी बोल रहा है, लोग उसको सच मान रहे हैं। तो पीटीआई का प्रोपेगेंडा जो सेल है, टीम है, फोर्स है, जो भी इसको नाम दीजिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 6 या 7 महीनों में मक़तदरा या एस्टैब्लिशमेंट जो भी आप कहिए, उनका जो एक हिजाब था या उनका खौफ था या उनका जो भी एक कहिए कि कुछ बाउंड्रीज़ थी, जिनका 70-75 साल मतलब है वो मामला, उसका अमूमी तौर पर अक्सरियत ने उसका एहतराम किया, वो सारा कुछ 6-7 महीने में उड़ा के रख दिया। मतलब है कि कल की ही अगर आप टिकटॉक पे उनका वो देखें मामलात, तो वो लग रहा था कि मतलब मकबूजा लाहौर की सुर्खियां बना के और फिर वो फौजी टैंक खड़े हैं और मार्च और उसके अलावा जो जो कुछ है, मैं अब क्यों बयान करूं, क्योंकि वो या तो गालम गलोच है और या फिर बिलो दी बेल्ट कमेंट्स हैं सारे के सारे। तो टिकटॉक आप खुद आपकी अपनी एक्सेस है, तो मैं क्या आपको दोहराऊं। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि प्रोपेगेंडा यानी जो हिस्ट्री है पीटीआई प्रोपेगेंडा सेल की, वो ये है कि उन्होंने 6-7 महीने में वो काम कर दिया जो 70-75 सालों में नहीं हुआ। और हकीकत ये है कि गोया हाथ पैर बांध के रखती है। बड़े बड़े तजियाकार ये कह रहे हैं ना कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो हकी बकी हो गई, दे हैव नो क्लू व्हाट टू डू। अच्छा, झूठ को जो सच बनाया वो यही है। मतलब नवाज शरीफ की ये फ्लैट पार्क रेल वाले, ये सारा का सारा करप्शन चोरी है, इसहाक डार करप्शन चोरी है, मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन चोरी है। ये वही इल्ज़ाम है जिनको इतनी मरतबा दोहराया गया है कि जिन लोगों पर ये इल्ज़ाम लगे हैं वो भी खामोशी रहते हैं। इन्हीं प्रोपेगेंडा और झूठ इतनी दफ़ा बोला जाए कि जिसके खिलाफ बोला जाए वो भी खामोशी हो जाए। मतलब मैं आपको ये कहता रहूं कि तुम भैंगे हो, भैंगे हो, भैंगे हो, भैंगे हो, भैंगे हो, भैंगे हो, एक वक्त आएगा आप कहेंगे अच्छा यार मैं भैंगा हूं, ओके अब चलो आगे चलो, यू नो। यानी ये सारी करप्शन के केसेस जिनका इमरान खान जिक्र करता है, ये मुशर्रफ के ज़माने में पूरी रियासत की ताकत लग गई। ब्रॉडशीट नाम का एक यहाँ पे वो एक तोहफा लाया गया, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए, अब अदालत में जुर्माने भुगतते फिर रहे हैं, माफिया मांगते फिर रहे हैं। ये वो इल्ज़ामात हैं जो एयरवाई के प्लेटफॉर्म पर जब यहाँ यूके में नशर हुए तो इनको अदालत में लेके जाया गया। एयरवाई ने माफिया मांगी, कोई सबूत सिरे से है ही नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन इल्ज़ाम तराशी वो इतनी दफ़ा की गई है कि अब पीटीआई को मानने वाला तो कम से कम कोई सबूत, कोई इल्ज़ाम, कोई प्रोसेस, यानी किसी चीज़ पर यकीन करने को तैयार नहीं। वो कहता है जो इमरान खान कह रहा है वो ठीक कह रहा है। इतनी दफ़ा झूठ इन लोगों ने बोला है कि उस झूठ को सच बना दिया। ये इनकी ताकत है। अब इस पस मंज़र में जब आज़म सवाती आते हैं और आके वो सारे एलिगेशन लगाते हैं जो उन्होंने लगाए हैं, कोई भी साहिब दिल आदमी जाहिर है कि रो पड़ेगा, उसका दिल भर आएगा। मतलब है कि वो देखेगा कि ये इंतहाई प्राइवेसी, मतलब है कि आज़म सवाती साहब उनकी नहायत काबिल एहतराम उनकी ज़ौजा मोहतरमा, जिनका कोई उनके घर वाले जिनका कोई लेना देना सियासत से नहीं है, गलाजत से नहीं है, और जो इल्ज़ाम आज़म सवाती ने लगाए हैं उन पर ज़ाहिर है कि रंजीदा हुआ जा सकता है। ऐसे अमल करने वालों की गिरफ्त का मुतालबा किया जा सकता है, कानून का नाफिज करने का, यानी ये मुतालबा हो सकता है। लेकिन ठहर के देखना ये पड़ता है कि ये कहने वाला आज़म सवाती है और आज़म सवाती का ताल्लुक उस जमात से है जो झूठ और प्रोपेगेंडा में अपना सानी नहीं रखती। इन लोगों ने तो स्टैब्लिश्ड फैक्ट्स जो होते हैं उनको भी कंट्रोवर्शियल बना दिया। एक स्टैब्लिश्ड जो फैक्ट होता है उसको भी इररिलेवेंट कर दिया हुआ है इन लोगों ने। तो अब बड़ा मुश्किल है कि इस तरह के इल्ज़ामात पर यानी यकीन किया जाए। लिहाजा ये फैसला बहुत अच्छा है जो कि हुकूमत ने फाइनल लिया है कि ये ठीक है। फिर ये जो इल्ज़ाम इमरान खान ताबड़तोड़ लगाए चला जा रहा है, नाम लेकर डीजीसी फैसल नसीर, अब तो बिल्कुल नाम उनका चूँकि गली कूचों में मतलब अब ढोल की तरह बज रहा है, तो ठीक है मैं भी ले रहा हूँ कि ये जो जनरल फैसल नसीर का नाम लेके जो कुछ कहा गया, आज इतने इल्ज़ाम लगे और जो गालम गलोच हो रही है उनके नाम लेकर, और जिस तरह से वो कंट्रोवर्शियल बना दिया गया उस पूरे आदमी को, मेरा मतलब कहने का ये कि ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं होता हुआ, इस सब में यानी ये गैर मामूली है ना, ये बिल्कुल गैर मामूली है। तो ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं अब इनको प्रूफ करें। अब अगर ये, मैंने अभी खबर पढ़ी है कि ये ऐलान आज होने वाला है कि अब इमरान खान को और जितने भी लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं इनसे कहें कि ये साबित करें, सबूत दें
ورنہ یہ خود الزام لگانے, جھوٹا الزام لگانے والے کو جو سزا ملتی ہے وہ سزا ان کو ملے. تو یہ اس طرح کی بات اچھی بات ہے ہو, لیکن قانون بنانے سے کیا ہوگا؟ قانون تو پہلے بھی موجود ہے. یعنی جھوٹا الزام, ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کے قوانین میں ایسا قانون ہی موجود نہیں ہے کہ آپ جھوٹا الزام لگائیں اور یعنی اس کا ہرجانہ دینے کا سارے قوانین موجود ہیں, صرف ان پہ عمل ہی کرنا ہے نا. اگر ان پر عمل نہیں ہو رہا تو چلیں, میں امید کرتا ہوں کہ نیا قانون بنا کے آپ اس پہ عمل درآمد کر لیں گے, لیکن مسئلہ عمل درآمد کا ہے. یہاں پہ تو اسٹیٹ بالکل جیم ہوئی پڑی, یعنی دکھائی ہے دے رہا ہے. اچھا تو یس, اچھا اب آگے چلیں. ایک میں ذکر ضرور یہاں کرنا چاہوں گا نجم سیٹھی صاحب کا, کہ یہ جو سوال آپ کے میرے ہم سب کے ذہنوں میں تھا کہ آخر یہ بہت ایک نقطہ نظر ہے نا کہ بھائی آپ نئے آرمی چیف کو اپائنٹ کر دیں, مسئلہ ختم ہو, تاکہ یہ کرائسس ختم ہو. بہت سے ذہنوں میں یہ سوال ہے, میں بھی یہ سوال غالباً اٹھایا ہے یہاں. سیٹھی صاحب نے رات نیا دور میں گفتگو کرتے ہوئے بہت اچھا اس کا جواب دیا کہ مصیبت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے اندر ایک طرح کی ڈویژن جو ہے وہ آلریڈی نظر آ رہی ہے نا, سارے اس کو دیکھ رہے ہیں. اگر ابھی سے آرمی چیف کا نام اناؤنس کر دیا گیا تو یہ خطرہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک تھرڈ پاور گروپ بھی پیدا ہو جائے, یعنی پاور جو ہے وہ ملٹیپل سینٹرز ہو جائیں, بجائے یہ کہ ایک جگہ پہ ہوتی تھی چیف آف آرمی اسٹاف. اب وہ طاقت جو کمپلیٹ ڈسپلن کے ساتھ ایک آفس میں یعنی چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس ہوتی تھی, اس طاقت میں کہیں نہ کہیں نیچے اب پرابلم آ گیا ہے نا, تو بغاوتیں ہو رہی ہیں. اچھا, اس کا سب سے بڑا ثبوت ایک طرح سے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پچھلے 6 مہینے میں اسٹیبلشمنٹ مقتدرہ فوج کے خلاف جو کچھ کہا گیا, کہا جا رہا ہے, اور اس کے جواب میں اسٹیٹ جو ہے وہ جیم ہوئی پڑی ہے. یہ خود ایک ثبوت ہے کہ ایک ہاتھ نے ہی, ایک ہی جسم کے ایک ہاتھ نے دوسرے ہاتھ کو روکا ہوا ہے. ایک ہی جسم کے ایک ہاتھ نے دوسرے ہاتھ کو روکا ہوا ہے, لگا ایسا رہا ہے, سامنے نظر آ رہا ہے. اچھا, اور اس صورتحال میں اگر نیا آرمی چیف اب اپوائنٹ کر دیا جائے تو اس میں یعنی یہ انہوں نے سیٹھی صاحب نے کہا ہے کہ یہ پرابلم آ سکتا ہے کہ پھر اور بھی مسئلہ ہاتھوں سے نکل جائے. چلیں اوکے, لاجیکل بات ہے. تو آج کل کے دنوں میں تو چلیں ٹھیک ہے نکال لیں, لیکن یہ پرابلم تو جیسا انہوں نے اشارہ کیا ہے تو سر اس پرابلم کے ساتھ کوئی یعنی لانگ رن نہیں چلا جا سکتا. ڈسپلن فورس کا تو ساری طاقت بھی اس کے ڈسپلن میں ہوتی ہے. اگر ڈسپلن فورس جو ہے وہ اپنے ڈسپلن لوز کرنے لگے یا کنفیوژن کا شکار ہو جائے, اتھارٹی میں کہیں کنفیوژن آ جائے جیسا کہ لگ رہا ہے, تو پھر وہ جیم ہوتی ہے مشینری, اور مشینری جب جیم ہوتی ہے تو پھر وہ لوگ نکلتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ پھر وہ اپنا فائدہ ہر کوئی اٹھاتا ہے. یعنی جس نے بھی حساب چکانا ہے وہ کھڑا ہو جائے, اور وہ سارے کھڑے ہوئے ہیں اس وقت, سامنے نظر آ رہا ہے. اچھا, نتیجہ اس کا یہ ہے کہ فوج کے سیاسی کردار پر تمام کے تمام, یعنی موسٹلی کم از کم جو میرے محدود احاطہ علم میں ہیں, جن کو میں پڑھتا ہوں, دیکھتا ہوں, فالو کرتا ہوں, کہ فوج کی سیاسی کردار پر سارے تنقید کرنے والے جو اصل میں آئین کی بحالی اور سویلین بالادستی کی جنگ لڑتے تھے, ان میں سے ایک آدمی, کوئی ایک شخص بھی مجھے نہیں ملا جو فوج کی اس توہین پر خوش ہو رہا ہو, جو فوج کی اس توہین پر تالیاں بجا رہا ہو, جو فوج کی یہ توہین چاہتا ہو. کوئی ایک نہیں ملا. ان سب کا جو بیسیکلی, اور بشمول میں تو خیر میری ایسی تھی کچھ نہیں ہے, لیکن جن لوگوں کو میں فالو کرتا ہوں, جس قبیلے میں بہت پیچھے میں بھی چل رہا ہوں, وہ قبیلہ ان لوگوں کا ہے جو سویلین بالادستی چاہتا ہے, آئین کی بالادستی چاہتا ہے, قانون کی بالادستی چاہتا ہے, ملک کی خوشحالی چاہتا ہے, اور جمہوریت میں ملک کا استحکام اور خوشحالی کو دیکھتا ہے, یقین رکھتا ہے. یعنی یہ وہ گروہ ہے. اچھا, اور اس گروہ سے تعلق رکھنے والے ظاہر ہے کہ ٹریڈیشنلی روایتی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے عتاب, اس کے عذاب, اس کی قید, اس کے الزام, اس کی سزاؤں کا یعنی آپ کہیے حقدار بھی ٹھہرائے جاتے رہے. بڑی قیمت دی ہے ان لوگوں نے, اور وہ سارے لوگوں میں سے کوئی آج خوش نہیں ہے. یہ کہ سویلین بالادستی کا مطلب فاشزم نہیں ہوتا. سویلین اور آئین کی بالادستی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ فوج اور اس کے لوگوں کو ٹارگٹ کر کے جو ٹک ٹاک پہ اس وقت گالم گلوچ, جھوٹے الزام, جھوٹی ویڈیوز یا انارکی پیدا کرنا, یہ کوئی یعنی سویلین بالادستی کا, آئین کی بالادستی کا ہوش مند کوئی بھی آدمی جو جمہوریت پسند ہوگا وہ اس راستے سے توبہ کرے گا. میں بار بار مثالیں دے چکا ہوں. بڑے سے بڑے انقلابی نواز شریف نے کبھی کہا ہے یہ, مخدوم جاوید ہاشمی نے کبھی کہا ہے یہ. اچھا, ادھر پیپلز پارٹی میں کبھی کسی نے کہا ہے یہ کہ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہو جائے, یہ انقلاب آ جائے, خونی بار. یہ ایک ناپختہ ذہن کرے گا, کم علم ذہن کرے گا, جذباتی شعور, یہ جو شعور پیدا ہو گیا ہے, یہ اس شعور کے سلوشنز ہیں. اچھا, آگے آئیں. نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کا اعلان سامنے آ گیا ہے. زبیر گل صاحب ان کے ساتھ جو ہوتے ہیں, انہوں نے بتایا ہے کہ وہ 23 دسمبر کی سیٹ ہے, وچ مینس کہ 25 دسمبر جو ان کی سالگرہ بھی ہے, بابا قوم کی بھی سالگرہ ہے, نواز شریف کی بھی ہے, تو یہ ایک اچھی مبارک بات ہے کہ وہ 25 دسمبر کو یعنی اپنی سالگرہ والے دن لاہور میں اپنے گھر میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ منائیں. یہ بہت اچھا فیصلہ ہے, اور یوں کہیے کہ اگر یہ نومبر کا یہ والا جو کرائسس جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں
اس سے ہم نکل جائیں گے. تب تک مسئلہ کافی صاف ہو چکا ہوگا. نئے چیف صاحب آ کے کافی ذمہ داریاں اپنی سنبھال چکے ہوں گے. چیزیں ذرا مزید آگے 20 دن یعنی 28-29 نومبر کے بعد سے آگے یعنی 20, 21, 22 دسمبر تک چیزیں مزید تھوڑا ڈسٹ جسے کہتے ہیں وہ سٹل ہو جائے گی. تھوڑا مسئلہ صاف ہو جائے گا. ویزیبلٹی جو اس وقت زیرو ہوئی پڑی ہے, آنیسٹلی ویزیبلٹی زیرو ہے اس وقت. مطلب ہے کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے جیسے لوگ جو کمنٹیٹر ہیں, دیکھنے والے ہیں, تبصرہ کرنے والے ہیں, ہماری تو ویزیبلٹی بالکل زیرو ہوئی پڑی ہے. سمجھ نہیں آ رہا کہ اس وقت کس کی حکومت ہے, کس کی نہیں ہے, کون کس سے لڑ رہا ہے. تو یہ ساری ڈسٹ سیٹل ہو چکی ہوگی. بہت اچھا ہوا, اور اس کے آنے سے میں سمجھتا ہوں نواز شریف کی واپسی سے, وطن واپسی سے ملک میں ایک صحت مند جمہوری سیاسی مقابلہ شروع ہوگا. صحت مند جمہوری سیاسی مقابلہ شروع ہوگا. یہ گالم گلوچ, یہ الزام تراشی, یہ غلاظت کا طوفان, یہ مطلب یہ اس کے بجائے ایک ہیلدی ڈبیٹ شروع ہوگی, اور راستوں میں حقیقت کی دنیا میں ایک سیاسی مقابلہ شروع ہوگا. نون لیگ میں ایک نئی طاقت آئے گی, اور آگے الیکشنز کی تیاری ہوگی. تو یہ بہت اچھی خبریں ہیں. ویلاگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ میں صبح ایک ٹویٹ میں بھی عرض کیا تھا کہ دیکھیے جنرل فیض ہوں یا یہ جنرل باجوہ ہوں, ایک دن یہ چلے جائیں گے, ظاہر ہے ریٹائر ہو جائیں گے, چلے جائیں گے جیسے ان سے پہلے والے چلے گئے. مسئلہ یہ نہیں ہے ان دونوں کی ذات, مسئلہ یہ اسکیم جو ہے نا, یہ فارمولا جس کے تحت ملک کو چلایا جا رہا ہے, مسئلہ ادھر ہے. اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ آمریت اور جمہوریت یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد نظام ہوتے ہیں. آمرانہ جمہوریت یا جمہوری آمریت یہ کچھ نہیں ہوتا. یہ فارمولے پرویز مشرف نے بھی, جنرل ضیاء الحق نے بھی, کہ ہم جمہوریت لے کے آئیں گے, برباد کر دیا. اور یا پھر یہ کہ سیویلین سامنے ہے تو پیچھے اصل میں کوئی اور حکومت کر رہا ہے. یہ فارمولہ نہیں چلتے. ایک آدمی انچارج ہوتا ہے, وہی ذمہ دار ہوتا ہے, یا مطلب ادھر ہونا پڑتا ہے یا ادھر ہونا پڑتا ہے. یہ اس فارمولے اس یہاں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پبلک مومنٹم جو اس وقت بن گیا, قومی مزاج, میرا خیال ہے کہ نواز شریف کو الیکشن میں جانے کا نعرہ اور بنیادی یعنی جس سوال پر الیکشن لڑنا ہے وہ سوال, بنیادی سوال کیا ہے. یعنی وہ شروع کے تو چیز ہیں, تعلیم ہے, روزگار ہے, گھر ہے, رہائش ہے, صحت ہے, یہ سب کچھ. لیکن یہ سب چیزیں میرا خیال ہے کہ یہ بھی مسئلے حل نہیں ہوں گی جب تک یہ مرکزی سوال حل نہیں ہوگا. اور نواز شریف کو ایک ہی سوال کے ساتھ الیکشن میں جانا چاہیے کہ آپ بتائیے, کیا آپ پاکستان میں واضح کلیئر جمہوریت چاہتے ہیں یا اسی ملے جلے نظام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. کیونکہ پی ٹی آئی تو بیسیکلی جو شکوہ کر رہی ہے وہ فوج سے غیر آئینی مطالبات کر رہی ہے. فوج سے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آئین توڑ دو, اپنے لوگوں کے خلاف لڑو, اپنی قوم کو مارو, ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ بس. اور پی ٹی آئی کا ہر سیاسی مخالف دراصل پاکستان کا دشمن ہے. پی ٹی آئی کا ہر سیاسی مخالف, عمران خان کا ہر سیاسی مخالف دراصل ملک کا دشمن ہے. لہٰذا اس کو دشمنوں کی طرح ٹریٹ کرو. فوج کو یہ کام کرنا چاہیے. یعنی نواز شریف کو یہ کہنے والا کہ یہ فوج کو پنجاب پولیس بنانا چاہتا ہے, یعنی یہ الزام لگانے والا عمران خان اب چیف آف آرمی اسٹاف کو دراصل عثمان بزدار بنانا چاہتا ہے, پنجاب پولیس سے ایک قدم آگے بنانا چاہتا ہے. یعنی عمران خان کے نزدیک نظام وہ صحیح ہے جہاں آرمی چیف اور پوری فوج وہ عمران خان کی مرید ہو. مرید آپ نے دیکھا کہ نون لیگ کا سپورٹ بیس تو کھل کر تنقید بھی کرتا ہے اپنی قیادت پر, دلیل بھی رکھتا ہے ان کے سامنے, اختلاف رائے کا اظہار بھی کرتا ہے, اور اس کے باوجود وہ قیادت کے قریب بھی رہتا ہے. پارٹی سے کوئی اس کو ایکسپیل نہیں کر, یعنی کوئی غداری کے تانے نہیں ہے, کوئی اس کو پرابلم نہیں, وہ سٹل یعنی برداشت کرتی ہے قیادت. نون لیگ کی قیادت تنقید کو کھلے دل سے برداشت کرتی ہے. یہ ہوتی ہے جمہوریت جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو فلاں فلاں ساری تنقید. دوسری طرف پی ٹی آئی ہے جہاں پیری مریدی ہے, اندھی پیری مریدی. وہاں تو سوال کرنے کی گنجائش کیا, آپ نظر نہیں اٹھا سکتے. پیری مریدی تو اس طرح کی چیز ہوتی ہے, یعنی مرید پیر کے سامنے کمر موڑ کے واپس نہیں جا سکتا کمرے سے, ایسے سیدھے یعنی ایسے پیچھے ہونا پڑتا ہے. یہ یعنی خاور مانے کا وغیرہ کا جو کلچر ہے وہی اس کا بھی کلچر ہے. تو ویلاگ لمبا ہو گیا, I'm sorry. اگلی ویلاگ میں اس دعا کے ساتھ بس ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور اس کے تمام ہمسایوں کو شاد اور آباد محفوظ رکھے اور دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے گا.